बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल आपने ख़बरों से तमाम ज़राए से आपको मालूम हो गया होगा कि इमरान खान तशरीफ़ ले गए कोयटा, और कोयटा जाने के बाद उन्होंने वो जो वहाँ पे जो मच के जो लोग थे जिनके कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया था, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की और जो भी वो था और बाकायदा इमदादी चेक भी दिए, और उन्होंने उस लफ्ज़ की भी वहाँ पे जस्टिफिकेशन दे दी। वो जो उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि ब्लैक मेल, तो ब्लैक मेल उन्होंने बता दिया कि वो मैं आपके लिए नहीं, मैं बल्कि पीडीएम को कह रहा था, क्योंकि पीडीएम ने इस चीज़ को भी एक सियासी इशू बनाया था और वो इसके ऊपर ब्लैक मेल कर रहे थे। तो बात ये है कि जो बात थी वो हो गई और जो होना था वो हो चुका। अब उसके बाद जिसे कहते हैं कि एक लाजमी चीज़ है कि जो कसूरवार हैं उनको इंसाफ के कठेरे में लाया जाए, और इसके लिए यकीन जाने वीवर्स, मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसा वो नहीं होता कि कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके पीछे पुलिस या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उनको छोड़ देते हैं या कुछ, वो नहीं, उनका पीछा भी किया जाता है, उनको यानी कि एंड तक जाया जाता है कि कोशिश यही होती है कि इस चीज़ का कोई ना कोई सुराग मिले। किसी भी, मैं इस वारदात का जिक्र नहीं कर, मैं किसी भी वारदात की बात कर रहा हूँ कि उसका पीछा किया जाता है, और पीछा करने के बाद अगर वो कानून की गिरफ्त में आ जाए तो कानून की गिरफ्त के बाद पुलिस का काम तो ये है नहीं कि वो सज़ा दे दे। पुलिस फिर अदालतों में उनको ले जाती है, और फिर अदालतों में आपको पता है कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ होते हैं, खैर वो तो बच जाते हैं किसी न किसी तरीके से। याद होगा आपको कि एक वीडियो के अंदर एक पुलिस वाले को एक बलूचिस्तान के किसी एमएनए ने या एमपीए थे उड़ा दिया था, वो बड़ी यानी कि पुलिस वाले को बाकायदा मार दिया था, और उसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये पुलिस वाला गलत खड़ा था, और इस पुलिस वाले को जो था यानी कि वो गाड़ी ही नहीं चला रहे थे, और ये गाड़ी वो है ही नहीं जो लगी है। मकसद ये है वीवर्स कि बहरहाल अल्लाह ताला हमारी अदालतों पे रहम करे और हम लोगों पे भी रहम करे, क्योंकि बहरहाल जो हमारे इंसाफ जिन्होंने देना है, जो उन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो सही तरीके से इंसाफ दे नहीं रहे, या उनके सामने हक़ाइक़ नहीं होते, और या फिर वो मुंह मोड़ लेते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो नून लीग के लंडे के रस्तुए हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने बड़े दर्द भरे अंदाज के अंदर कहा कि इमरान खान साहब गए भी तो क्या गए, अपनी बात मनवा के गए। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। सानिया आईपीएस के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा बच्चे जो थे वो शहीद हुए थे, तो क्या उनके वालिदैन सड़कों पे रख के बैठ गए थे उनको? इसी तरीके से कितने इस किस्म के वो हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हुए हैं। कराची के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 250 से ज़्यादा मज़दूरों को ज़िंदा जला दिया गया था, वो केस आज तक अदालत के अंदर चल रहा है। तो क्या उनके लवाकिन जो थे वो सड़कों पर बैठ गए थे? तो देखिए, ये फिर मैं यही बात करूंगा कि एक इंसान का कत्ल जो है वो भी जिसे कहते हैं काबिल मुज़म्मत है, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि आप सड़कों के ऊपर लेके बैठ जाएं और जनाब आप एहतजाज शुरू कर दें। अच्छा, ये बात जब ये पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर ये लोग सड़कों पे बैठे थे, मैंने उस वक्त भी यही बात की थी कि ये बात गलत है। आपका पहला काम हैगा कि आप अपने मुर्दों को दफनाएं, और दफनाने के बाद आपने जो एहतजाज करना है, जिस कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास जाना है, वज़ीर आज़म के पास जाना है, सदर के पास जाना है, चीफ जस्टिस के, आप बिल्कुल जाएं और इस चीज़ को हाईलाइट करें, अखबारों में दें, सोशल मीडिया पे दें, यूट्यूब के ऊपर दें, यानी कि आपके पास जो भी हथियार हैं आप उनको इस्तेमाल करें, लेकिन कलम के हथियार, यानी कि वो जो कायदे आज़म कहते थे, रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तलवार से ज़्यादा ताकतवर कलम है। तो आप कलम के तवज्जुह से, यानी कि कलम का मकसद यही है कि आप दरख्वास्तें दें, हर जगह पर दें, और इंशाल्लाह आपकी सुनवाई भी होगी, कोई आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो वो जो लंडे के रस्तू साहब थे ना, उन्होंने कहा जी गए भी तो क्या गए, और ये गए और वो गए, और भाई बात ऐसी है, वो तो चले गए। व्यूअर्स, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ इन लोगों की, और मैं एक तस्वीर आप लोगों के सामने, और उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी के जितने भी साल, खुशगवार साल या
جو بھی گزارے ہوں، اپنی زندگی آپ نے گزاری ہو، تو رات کو سوتے وقت آدھے گھنٹے کے لیے صرف آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں نا، تو پوری زندگی کے وہ جو 28-29 سال ہے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے آپ کے سامنے گھوم جائیں گے کہ میں نے فلانے ٹائم پہ یہ کیا، فلانے وہاں گیا، یہ کیا، شادی کی، تو یہ تمام چیزیں. تو اسی طریقے سے صرف آپ اپنے رات کو سوتے وقت، جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آدھے گھنٹے کے لیے آج رات کو یہ ضرور سوچئے گا کہ جب یہ نواز شریف، شہباز شریف، لنڈے کا رستو، احسن اقبال، سعد رفیق، زرداری، بلاول بھٹو، جو بھی یہ لوگ ہیں گے، فضل الرحمان، یہ جب اقتدار میں تھے تو ان کی حالت کیا تھی، ان کے طریقے کیا تھے. آپ دیکھیں جناب، جب یہ شہباز شریف، جس کو میں شوباز شریف بھی کہتا ہوں، ویسے اس کا نام شہباز شریف ہے لیکن شہباز شریف بار زیادہ سوٹ کرتا ہے. تو شہباز شریف کو آپ کو یاد ہوگا جب یہ خادم اعلیٰ بنا ہوا تھا، نام نہاد خادم اعلیٰ، تو وہ ٹوپی، ہیڈ، سوٹ، فلانا ڈمکانا آگے، اور جناب یہاں سے بٹن لگا ہوا کالر کے اوپر اور کچھ یہاں پہ پھول لگا ہوا. لیکن اب جب یہ نیب کی حراست پہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ یتیم، اس سے زیادہ غریب، اس سے زیادہ مسکین کوئی شخص ہی نہیں ہے کہ جو عدالت کے اندر آتا ہے وہ ایک سوٹ سا پہنا ہوا ہے اور بالکل مریل ہو کر آ رہا ہے. اور جس ٹائم یہ اقتدار میں تھا اور جو خادم اعلیٰ بنا ہوا تھا، تو چہرے کی آپ ان کو دیکھیں کیسی فرونیت، اور جناب انہوں نے دکھاوے کی رونقیں رکھی ہوئی تھی، اور جناب بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آتے تھے. اسی طریقے سے آگے چلیں، یہ جو ایاز صادق ہے، ایاز صادق کو جب سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا اور اس کو ڈی سیٹ کیا، اس کے بعد یہ جب عوامی جلسوں میں آتا تھا، پرانا سا کوٹ پہنا ہوا ہے، ایسے مسکین سا پیچھے کو کھڑا ہوا ہے لوگوں کے کہ جناب بس یہ اس کے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا. اسی طریقے سے آپ نواز شریف کی آج کل کی تصویریں دیکھ لیں، تو اب میں نام نہیں لینا چاہتا اس چیز کا، لیکن آپ اس چیز کو، وہ جو لوگ، یہ جو دیہاتوں کے اندر ایک لڑائی ہوتی ہے کہ نا وہ کتوں کی، تو اس کے اندر ایک اسپیشل قسم کا کتا ہوتا ہے، غالباً اس کو بھولی کہتے ہیں. تو آپ اپنے تصور میں بھولی کو لے کر آئیے گا، بھولی کتے کو، اور اس شخص کی تصویر لے کر آئیے گا، کتنا یعنی کہ آج کل وہ بنا ہوا. اور جناب تو اسی طریقے سے آپ دوسروں کی طرف بھی چلیں، سب کی طرف چلے جائیں. اب کچھ عرصے پہلے یہ جو خواجہ سرا آصف ہے، یہ کیسے دن دناتا ہوا سڑکوں پہ پھرتا تھا، پی ڈی ایم کے جلسوں میں اوپر چڑھ رہا ہے، اسٹیج پہ نیچے اتر رہا ہے. اور اب جب سے نیب کی حراست کے اندر آپ دیکھیں، اس دن یہ پیشی کے لیے آ رہا تو ایسے آ رہا کہ جیسے 360 سال کا یہ مریض ہے، یعنی کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ 360 سال ہو گئے اس کا علاج نہیں ہو رہا، یعنی کہ اوسط عمر سے بھی دگنی تگنی اس کو بیماریاں. اسی طریقے سے آپ ہر ایک کو دیکھیں، زرداری صاحب نے آج کل ایک ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے. جب یہ بے نظیر پاکستان آئی تھی اور شہید ہوئی تھی، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک کھوٹی پکڑی ہوئی تھی کہ ان کے کمر کے موروں میں تکلیف تھی اور یہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن صدر پاکستان ہو کے سیڑھیاں جہاز کی بھاگ کے چڑھنا، یہ وہ سارا کچھ چل رہا تھا. لیکن جو ہی اقتدار سے باہر ہوئے، خیر زرداری صاحب کی عمر بھی کافی ہے، لیکن آج کل انہوں نے ہیلمٹ بھی پہن لیا ہے، یعنی کہ وہ بختور کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی پھرتے ہیں تو ہیلمٹ پہن لیا. یہی بلاول بھٹو صاحب ہیں، جب ان کی والدہ وزیر اعظم تھی تو ان کی سوشل میڈیا پہ تصویریں آتی رہتی تھی جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. اس وقت ان کی کیا حالت تھی اور اب ان کی حالت دیکھ لیں. ایون کہ جتنوں کے میں نام لوں اور جن کے نام میں نے نہیں لیے، کیونکہ میں اگر اس طرح نام لینا شروع کر دوں تو وہ میٹر ریڈر بھی آ جاتا ہے، خورشید شاہ اور کون کون آ جائے گا. تو ان تمام جتنوں کے میں نے نام لیے ہیں، ذرا ان کی موجودہ تصویریں اور آج سے 6-7 مہینے پہلے کی ان کے فوٹوز ذرا دیکھیں تو آپ کو ان کا گھنونا چہرہ بڑا زبردست قسم کا نظر آئے گا. اب آتے ہیں جناب، یہ جو ہے پنڈی کے اندر 2 مشہور و معروف نرسیں، تو والدہ کو بھی آپ جانتے ہیں، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں مریم اورنگزیب کی والدہ کی، جو مریم اورنگزیب کی ماں ہے. یہ ایک نرس تھی. نرس سے کیا ہوتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی اماں کو دیکھنے کے لیے، تیمارداری کے لیے ایک نرس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے. پھر یہ نرس سے ایسی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتی ہیں کہ راولپنڈی کے اندر ان کے کتنے شاپنگ پلازے ہیں. یعنی کہ اس کا شوہر نہیں تھا، بغیر پتی کے بیٹی ارب پتی، بیوی ارب پتی بن گئی، جو پتی تو تھا نہیں، خاتون ارب پتی بن گئی اور اب بیٹی بھی ارب پتی، اور کیا کیا یہ سڑکوں کے اوپر. یعنی کہ یاد ہوگا آپ کو پچھلے دنوں تنظیم سازی بھی ہونے لگی تھی ان کی، ایک وہ بندے نے کہا میرے ساتھ تصویر کھنچوا لیں، تو تنظیم سازی ہونے لگی تھی، بچ گئی. تو بہرحال ان لوگوں کو دیکھیں
اور ان کے چہروں کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں. لفظی گورا باری ہر کوئی کرتا ہے, ہر کوئی لفظی گورا باری کرتا ہے. اور لیکن یہ لفظی گورا باری کیوں کر رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, یعنی کہ بے روزگاروں کا وہ ٹولہ جن کو روزگار کسی طریقے سے نہیں مل رہا. مولانا فضل الرحمان عرف عام ڈیزل صاحب کو دیکھیں کہ اقتدار کے لیے کیسا بھوکا ہوا ہے کہ اس سے بنگلہ کیا خالی کرایا کہ ایسا آئے گا کہ بس, یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ابھی اچھا یہ میں آپ کو ویورز یہاں پہ ایک خبر بھی دے دوں کہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب یہ صدارتی الیکشن ہو رہے تھے تو یہ جو تھے پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے اور نون لیگ کو کہ مشترکہ امیدوار لے کر آتے ہیں صدارتی, تو مشترکہ امیدوار کے لیے گئے تھے اور موصوف خود ہی سہرا باندھ کے دولہا بن کے آ گئے تھے, صدارتی امیدوار بن گئے تھے. تو یہی حال ابھی انہوں نے, یہ جو آپ نے کہا سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر بڑے میں باوثوق ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب منت ترلا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے سینیٹر بنا دیں. یعنی کہ اب ان کا جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ پروگرام یہ ہے گا کہ جناب بیانیہ ہمارا کچھ بھی رہے لیکن مشترکہ امیدوار لا کے تو کسی طریقے سے مجھے آپ سینیٹر ضرور بنوا دیں تاکہ میں بس مطلب 2.5 سال ہو گئے کہ میں اقتدار سے باہر ہوں. لسی بھی نہیں پی ہوگی 2.5 سال میں ڈیفینیٹلی, تو مفت کی لسی یہ پیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے کم قیمت کھانا کہیں پہ اگر ملتا ہے تو وہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو کیفیٹیریا اس میں سب سے کم قیمت کھانا ملتا ہے کہ جدھر گوشت کی پلیٹ 2 روپے کی ہے, مرغی کی پلیٹ میرا خیال ہے 2.5 روپے کی ہے, اور مچھلی کی پلیٹ 12 روپے کی ہے, چائے کا کپ 1 روپے کا ہے. تو ابھی دراصل وہ جو مزے ہیں وہ فضل الرحمان صاحب تو اٹھا نہیں رہے, وہ 1 روپے اور 1.5 روپے, یعنی کہ پورے دن اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ صرف کھاتے ہی رہیں نا اس کیفیٹیریا میں بیٹھ کے اور آپ بغیر کوئی وقفہ کریں تو رات تک آپ کے 100 روپے بھی نہیں بنیں گے. تو میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں اب وہ 2.5 سال سے اپنے گھر سے کھا رہے ہیں تو ان کے اثاثے کافی کم ہو گئے ہیں کیونکہ گھر سے ڈیفینیٹلی کھانا پڑ رہا ہے. تو ابھی وہ بڑا پر تول رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں ایوان بالا کے اندر پہنچ جاؤں اور سینیٹر منتخب ہو جاؤں. اور نیکسٹ جو اس کا وہ ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے کہ سلیم مانڈی والا کیونکہ فارغ ہو جائے گا تو اس سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ سیٹ بھی مانگی ہے پی ڈی ایم سے کہ ڈپٹی چیئرمین مجھے بنائیں سینٹ کا یا چیئرمین مجھے بنائیں. بہرحال یہ اس نے پر تول رہا ہے. اور لیکن مجھے پھر وہی شیخ رشید کی بات یاد آ رہی ہے کہ سارے چودھری مر بھی گئے تو آپ کا نمبر آتا ہوا نظر اب نہیں آ رہا. تو بات یہ ویورز کہ پاکستان کے اندر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ کل رات کو بجلی کا ایک ڈاؤن فال ہوا. اب میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا, صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ فالٹ تو تھا لیکن دفاعی نقطہ نظر سے بھی اگر جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس کو سمجھے کہ دفاعی نقطہ نظر سے ایک کام ہوا ہے اور پاکستان جو ہے وہ پرسکون ہے. اور صبح کو اٹھیں تو بجلی بھی آ گئی کیونکہ دن کی روشنی تھی, تقریباً 7 بجے کے قریب بجلی بحال ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے اور بہت بڑا رحم کیا ہے. تو یہ جو لوگ جو بھونکتے ہیں فوج کے اوپر ان کو نہیں پتہ کہ رات کیا ہونے والا تھا اور یہ کتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے. تو بات یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ جن ملکوں کی فوج جو ہوتی ہے جاگ رہی ہوتی ہے ادھر کے عوام سو رہے ہوتے ہیں, اور جن ملکوں کی فوج سو جاتی ہے ادھر کی عوام پھر عوام نہیں رہتے, وہ صبح کو کچھ اور ہی ہوتا ہے, خون میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم پہ اپنا سایہ رحمت جو ہے وہ برقرار رکھے. تو ویورز یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی, اور یہ کوئی وہ تھے ٹاپک تھے جو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنے تھے. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کل میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ آل شریف پہ بہت برا وقت آنے والا ہے, لیکن اس کے اندر ذرا سا ایک اضافہ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہ بھی بہت برا وقت آنے والا ہے. کیونکہ پی ڈی ایم جو چلائی گئی تھی وہ تو اس لیے بنائی گئی تھی اور اس لیے چلائی گئی تھی کہ حکومت کو کمزور کر دیا جائے, اپاہج کر دیا جائے, ان کے لا اینڈ آرڈر کو بگاڑ دیا جائے. لیکن عمران خان بہت زیادہ طاقتور وزیر اعظم بن کے ابھرا ہے, اور جو یہ جو ابھی
الیکشن ہوگا، آپ کا بائی الیکشن ہونے والا ہے فروری میں، اس کے اندر اور سینٹ کے اندر شاید پی ٹی آئی کی کافی بیساکھیوں کی ضرورت پھر نہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور دوسری وہی بات کروں گا کہ ان اخوانیوں کو اس ملک سے اب چلا جانا چاہیے، ان کا ہم نے بوجھ بہت اٹھا لیا، اب ہم میں اور سخت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی کے اندر، ان کو اب نہیں ہونا چاہیے، یہ قوم کے اوپر 40% ایک ایکسٹرا بوجھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں، کرونا ایس او پیز کو لازمی اڈاپٹ کریں، اور اس سے آپ کا اور آپ کا گھر جو ہے، آپ خود اور آپ کا گھر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں صحت مند رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔